अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज आपके सामने कुछ नए सवालात लेकर हाज़िर हूँ। मेरा साथ दे रहे हैं रियासत साहब पीके मार्केटिंग से। रियासत साहब, शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट और इसके हवाले से जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके मसाइल के ऊपर है। हमें बहुत से सवालात पूछे जा रहे थे जिसमें कुछ आप उनको नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं कह सकते, कंसर्निंग कमेंट्स कह सकते हैं, कंसर्निंग क्वेश्चंस कह सकते हैं, जो एक पिछले लंबे अरसे से लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे करते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे हमसे पूछते हैं या डायरेक्टली अक्सर कॉल्स करके लोग हमसे बात करते हैं और अपने कंसर्न्स हमसे शेयर करते हैं। इन सारे सवालात को इकट्ठा करके हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें हम कोशिश करेंगे स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के हवाले से मसाइल हैं या जो उनके साथ पास्ट में बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं और फ्यूचर में कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको वो अगर टेक करते हैं तो वो इनसे बच सकते हैं। द सेम टाइम हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि कैसे काजी इन्वेस्टमेंट या पीके मार्केटिंग या बाकी के इदारे जो कि एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लेकर जाने के लिए, कैसे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। रियासत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल चिट चैट है ये, कोई वी नॉट इन अ टीवी शो। हम यहाँ पर एक जनरल आपस में गपशप करना चाहेंगे। बहुत से सवालात आपको भी आते होंगे, हमने इसका एक मजमुआ कोशिश की है कि हम बनाएं। पहला सवाल जो मुझे पूछा है मिस अमीना ने लंदन से, सवाल उनका ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके लिए यहाँ लंदन में, यूके में प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीइंग अ ड्यूल सिटीजन्स, वो यहाँ के भी उतने ही शहरी हैं जितना उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। कल को उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी यहीं पे लिखा हुआ है। तो उनका सवाल ये है कि वाई shall overseas Pakistanis invest in Pakistan? What is so lucrative? What is the reason behind it when we can see so many problems in Pakistan? क्या कहेंगे इस पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें अगर हम जनरली देखें तो दो तीन जो वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले थोड़ा सेंटिमेंटल है कि ज़ाहिर है हम लोग पाकिस्तान से आते हैं, हमारी रूट्स पाकिस्तान में हैं, तो एक रिश्ता हमारा पाकिस्तान से जुड़ा रहे। कुछ लोग जो है वो इस वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारे बच्चों का रिश्ता जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा रहे। सो एज ए कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ, वो कनेक्शन रखने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनके बच्चे या आने वाली नस्लें जो है पाकिस्तान से जुड़ी रहें। एक तो ये वजह है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, जो लोग डीपली इसको स्टडी करते हैं वो ये जानते होंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्पेस अब कम है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट होता है वो हाई होता है, डिमांड ज़्यादा है। पाकिस्तान की मार्केट जो है 22-23 करोड़ की मार्केट है। वहाँ पे हाउसिंग की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। वहाँ पे जो मकानात हैं जो आबादी के हिसाब से वो कम हैं। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अभी फ़र्ज़ करें अगर एक घर में अगर एक बाप और 5 बेटे रह रहे थे, तो अब जब 5 वो बेटे जब जवान होते हैं तो 5 नए घरों की ज़रूरत होती है। तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। लोग जो है पुराने देहातों से अब जो सेटलमेंट्स हैं, जो प्लान सेटलमेंट्स हैं, उस तरफ अब रहना शुरू करने जा रहे हैं, रह भी रहे हैं। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे। तो इस वजह से वो एक डेवलपिंग मार्केट है, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और उसके बाद जो तीसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होता है उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप 10,000 पाउंड आपके पास पड़े हैं तो यहाँ पे 10,000 पाउंड से आप इतना बड़ा बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते, ना ही आप कोई घर यहाँ पे उस लेवल पे ख़रीद सकते हैं। वही 10,000 अगर आपका पाकिस्तान चला जाता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर चला जाता है, तो आप एक छोटे से छोटा अपार्टमेंट पाकिस्तान में बाय कर सकते हैं, जो कंप्लीशन के बाद आपका अच्छी खासी जो है मोर देन 100% आपको प्रॉफिट उसके ऊपर देता है। तो पाकिस्तान में ये फ़ायदा मौजूद है कि वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट के अंदर स्लोली ग्रेजुअली आप पे करते जाते हैं और साथ आपके जब वो पे ऑफ हो जाता है तो आपको वन ऑफ में एक अच्छी जो है अमाउंट आपको वापस आ जाती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है उसके अंदर, अच्छी अमाउंट वापस आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल है जी, हमें साहिल का ग्लासगो से, वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। डिटेल में सवाल उनका ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, वी कांट ट्रैवल पाकिस्तान ऑल द टाइम, व्हाट शैल वी डू, हु शैल वी कॉन्टैक्ट, शैल वी बाय ऑनलाइन और नॉट, हाउ सेफ इट इज़। लंबा चौड़ा सवाल है, इसको मैं ब्रीफ ये कहूँगा कि आप जो भी ओवरसीज़ के अंदर अथेंटिक रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं,
جو لوگ یہاں پر لوکل ہیں، جنہوں نے بار بار آپ کے سامنے آنا ہے، آپ کو ملنا ہے، چاہے وہ پاکستان پراپرٹی روڈ شو کا پلیٹ فارم ہو، پاکستان پراپرٹی ایکسپو کا پلیٹ فارم ہو، ہمارے آفیسز یہاں موجود ہیں، ہمارے نمائندے یہاں موجود ہیں. ہم پاکستان سے چند دن کے لیے یہاں پر سیلز کا پروسیس کرنے کے لیے نہیں آئے. وی گونا بی ہیئر فار یو گائز. تو میری ذاتی سجیشن یہ ہے، سب سے پہلے آپ لوکل مارکیٹ کریں، لوکل لوگوں سے بات چیت کریں، لوکل مارکیٹ کو سرچ کریں، لوکل لوگوں سے آپ پرچیز کریں. سیکنڈ جو آپشن ہے، سیکنڈ جو بات ہے اہم، وہ ہے NOC ضرور دیکھیں، پروجیکٹ کی اپروول ضرور مانگیں. جو بندے بھی آپ کے سامنے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، خواہ وہ میری ذات ہی کیوں نہ ہو، ریاست صاحب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان سے اس کا NOC مانگیں، گورنمنٹ کی اپروولز مانگیں. آپ ان سے یہ مانگیں کہ بھئی زمین آپ کی کلیئر ہے یا نہیں ہے، آپ لوگوں کی لینڈ جو ہے وہ ابھی ایکسیس ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ سائٹ وزٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. صرف NOC از ناٹ ایوری تھنگ. NOC کے علاوہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں پاکستان میں، وہ سائٹ وزٹ کر لے. اگر خود پاکستان جا رہے ہیں، ایک اور اچھا پلان یہ ہو سکتا ہے کہ ان کمپنیز سے بات کر کے ان کے پاکستان آفیسز کو وزٹ کرنے کا پلان کریں، ان کے آفیسز کو وزٹ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ قاضی انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، PK مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو گروپ ہے، ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر دفاتر موجود ہیں. ہمارے نمائندے وہاں پہ آپ کو پروجیکٹس آن گراؤنڈ دکھائیں گے، ہمارے نمائندے آپ کو وہاں پر آن گراؤنڈ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈیٹیل میں اگر آپ چاہیں گے تو میرے ساتھ ذاتی نمبر پہ بھی بات کر لیجئے گا، میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا. اگلے سوال کے لیے ہم تکلیف دیتے ہیں جی ریاض بھائی آپ کو. اشر کہتے ہیں جی عمان سے، جن لوگوں کے ساتھ، ویسے تو انہوں نے سادے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو پاسٹ میں ہاتھ لگ چکا ہے وہ پاکستان میں پراپرٹی کیوں لیں گے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ پہلے فراڈز ہو چکے ہیں، یا جن لوگوں کو پہلے پاکستان میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے، ہاؤ یو گونا کنونس دیم، انہیں آپ کیسے مطمئن کریں گے. جن لوگوں کا خدا نخواستہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے وہ لوکل پراپرٹی میں ہوا، کسی کے چچا نے لینڈ لے لی، کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کو پیسے بھیجے، اس نے زمین خریدی ہی نہیں، جو بھی ہوا، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے. واٹ از سو ڈفرینٹ ناؤ ان پاکستان، ایسا کیا مختلف ہو گیا ہے کہ اب آپ ان کو پاکستان میں پراپرٹی لینے پہ کنونس کریں گے. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پاکستان میں جو چینجز آئے ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تھوڑی سی جو ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ خود بھی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز وہ سننا چاہتا ہے، اگر وہ سنے تو اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، وہ مطمئن جلدی ہوتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ وہ چیز سن کے نہ خوش ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں، بلکہ آپ ریالٹی کو سنا کریں، ریالٹی کو دیکھا کریں، اور پھر اس کو پرکھ کر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. اب پاکستان میں اگر جب انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کوئی چیز اگر آپ کو 100 روپے کی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے 100 روپے کی چیز ہے، اگر آپ کو کوئی 80 روپے میں دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ 40 روپے میں وہی چیز آفر کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں صرف آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہونا چاہیے کہ ایک چیز جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہو سکتی ہے، 80 ہو سکتی ہے، اگر یہ مجھے 40 میں مل رہی ہے تو اس میں کیا وجہ ہے. تھوڑا سا یہ خود بندے کو تھوڑا سا اس کے اوپر اس کو پرکھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا آپ کی اپنی حد تک، اور یہ ایک میری ویسے برادرانہ جو ہے وہ سجیشن ہے. اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ اپنی طرف سے جو سارے انتظامات ہیں وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ہم نے اگر پچھلے اس ٹائم میں پچھلے 6 مہینوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کریں تو راولپنڈی میں جو ہے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، جس میں یہ ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، وہ ساری اس میں ممبر ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پوزیشن ٹائم پہ نہیں ملتی، آپ کا NOC فیک نکل آتا ہے، یہ ایسا اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ ریگولیٹری اتھارٹی میں جا کے وہاں سے آپ ان سے کمپلین کر کے اپنا جواب دے کروا سکتے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال بھی آپ ساتھ ہی لے لیں. اگر طیب ہیں برمنگھم سے، پوچھتے ہیں کہ پٹواری سسٹم جو ہے اس میں بڑی تکلیفیں تھیں، بڑے مسائل تھے. آپ نے چونکہ ریگولیٹری اتھارٹی کا ذکر کیا، میرے ذہن میں آیا کہ ویڈیو کو لمبا ہونے کی بجائے ہم ساتھ ہی جوڑ لیں اس سوال کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا بہت بڑا پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، اور آگے چل کے جو پرانا پٹواریوں کا سسٹم تھا، تحصیلداروں کا سسٹم تھا، گرداور کا سسٹم تھا، جہاں پہ آپ کو جا کر علاقے کے چودھری کی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ پلیز آپ اس کو بلائیں کہ وہ آ کر میری زمین کی نشاندہی کر دے، اور اگر پٹواری غریب آدمی کے کہنے پہ تو پہلی بات ہے پٹواری آتے ہی نہیں. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ اس پہ بھی میرے خیال میں آپ کے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ بیسیکلی جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، جو سسٹم بن رہا ہے، وہ آپ کو یہ تو اس طریقے سے آپ کو ایک طرح سے مطمئن کرتا ہے کہ اگر پاس میں مسائل رہے بھی ہیں
تو آپ کو پاکستان میں اب انویسٹ کرنا چاہیے, چیزیں بدل رہی ہیں. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ بالکل یہی بات ہے. جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی لینڈ ہے آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ کتنی لینڈ آپ کی ہے. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر موسٹلی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان میں پہلے سے ممبرشپ کے اوپر آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ کی آن لائن اویلیبل ہوتی تھی. اب جو لینڈ ریکارڈ ہے جو گورنمنٹ کا وہ بھی کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. کافی ساری ڈسٹرکٹ ہیں جس کے اندر میں راولپنڈی کی بات کروں, تحصیل مری کے اندر یہ کافی حد تک ہو چکا ہے. پنجاب کے کافی جگہوں پہ یہ کام ہو چکا ہے جو کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ کو کیا جا چکا ہے, اور باقی ایریاز میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو بڑا جلدی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں گی. اس ٹاپک کے اوپر جی سوالات بہت زیادہ ہیں, ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے, ہم اگلے صرف 2-3 سوال اور کوئکلی لے رہے ہیں. اگلا سوال چوہی رؤف صاحب کا ناروے سے ہے. سوال سے زیادہ کنسرن ہے, کہتے ہیں کڈز ڈونٹ وانٹ لیو ان پاکستان, واٹ از دا بیسٹ وے, وائی شیل وی بائی پراپرٹیز ان پاکستان. دیکھیں اصل میں اسی لیے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں اچھی جگہوں پہ پراپرٹی لیں. آپ پاکستان کے اندر بھی اوسلو جیسی یا اوسلو کے فیسلٹیز سے ملتی جلتی فیسلٹیز والی جگہوں پہ جا کر اپنے لیے کوئی گھر بنائیں, کوئی ولا لیں, اور اسی بہانے آپ کے بچے جو ہیں وہ کنیکٹ کریں, وہاں پہ جائیں. اگر آپ ان کو وہی تنگ گلیاں یا پرانے علاقوں میں, نو آفینس ٹو دی اولڈ سٹیز یا نو آفینس ٹو دی تنگ گلیاں, وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ویسی فیسلٹیز نہیں ہوتی. جب ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں ان کا وہاں پہ گزارا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ٹائم وہ جانے سے انکار کرتے ہیں. تو آپ کے اس مسئلے کا حل بیسیکلی انویسٹمنٹ ہے. آپ بلکہ جو بات پوچھ رہے ہیں وہی اس مسئلے کی دوا ہے. اگلا سوال ہے جی انیلا شیفیلڈ سے, ان کا ویسے سادہ سوال انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, یو گائز آلویز کیپ سیلنگ پلاٹس, واٹس سو امپورٹنٹ. نہیں ایسا نہیں ہے, پلاٹس کے علاوہ دکانیں, شاپ, ساری آپشنز اویلیبل ہیں. آپ کی شاید نظر سے پلاٹس کا زیادہ گزرا ہوگا چونکہ اکثر انویسٹمنٹ کے لیے لوگ جو ہے پلاٹس کو ترجیح دیتے ہیں. قاضی انویسٹمنٹس اور اس کی پارٹنر کمپنیز کے پاس جتنی بھی ہمارے ساتھ سسٹر کنسرنز کام کر رہی ہیں, ہمارے جو باقی سیلز پارٹنرز ہیں, دے آل ہیو ادر آپشنز اویلیبل ایز ویل. آپ کو اگر شاپس چاہیے, اپارٹمنٹس چاہیے, ولاز چاہیے, دکانیں چاہیے, ہالز چاہیے, جو بھی آپ کو چاہیے اویلیبل ہوگا. ریاض صاحب اگلا سوال ہے چودھری خاور صاحب کا اسپین سے, کہتے ہیں جی سوال بڑا مشکل ہے, کہتے ہیں جی ویئر ٹو انویسٹ, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور. میرے خیال میں یہ تو بڑا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں انویسٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کروں انویسٹ, لاہور اچھا ہے پاکستان میں, کراچی اچھا ہے, اسلام آباد اچھا ہے, یا پشاور. بیسکلی سوال میرے خیال میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گروتھ کہاں پہ زیادہ ہے. چونکہ گھر کے تو بات ہی نہیں کر رہے, گھر کے تو آپ کو کلیئر ہوتا ہے آپ کہاں بنائیں گے. دیکھیں جو بڑے شہر ہیں سارے, آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ ہے کہ بڑے شہر جو بھی ہیں سارے, اس میں ظاہر ہے یہ بڑی مارکیٹ ہوتی ہے, پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے, اس میں بائرز زیادہ ہوتا ہے, انویسٹر زیادہ ہوتا ہے. تو بڑے شہر جو بھی ہیں, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, ان سب میں پوٹینشیل تو ہے, سب بڑے شہر میں پوٹینشیل ہے. تو اس میں کچھ زیادہ اتنی کوئی پریشانی کی بات ہے, آپ کسی بھی اچھے شہر میں کسی بھی ان میں سے کسی بھی شہر انویسٹ کر سکتے ہیں. آخری سوال ہم لے لیتے ہیں. آخری سوال ہے قاسم صاحب کا یونان سے. سوال بہت زیادہ ہیں, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے ود دا نیم آف دا پرابلمز آف اوورسیز انویسٹرز, یا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پہ آگے چل کر اس کی 2, 3, 4 سیریز اور بنائیں گے, کیونکہ کم از کم ہمارے پاس 50 کے قریب سوال ہیں اور آج ہم صرف 7-8 سوال لے سکتے ہیں. قاسم کا سوال ہے جی کہ سوسائٹیوں کے اندر جو ہیں وہ پلاٹس بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور پکے مرلے نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے انویسٹر کو. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں انویسٹر کو نقصان تو تب ہو جب آپ کو شروع میں جو پرائس ہے وہ غلط بتائی جائے. آپ کو جو پرائس بتائی جاتی ہے وہ اسی پلاٹ کی بتائی جاتی ہے جو پلاٹ آپ کو آفر کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ مرلوں کے ساتھ ساتھ اسکوائر یارڈ بھی آپ کے لیے لکھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ 20 مرلے کا یا 1 کنال کا پلاٹ ہے تو 500 اسکوائر یارڈ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے, نقصان نہیں آپ کو ہو رہا ہوتا, اسی حساب سے آپ سے پرائس لی جا رہی ہوتی ہے. ریاض صاحب پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے جنرلی اسپیکنگ ہم لوگ اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ویڈیوز بھی بناتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے میرے خیال میں 25 سے زائد ممالک میں ٹریول کیا اکٹھے, اور ہمارے پوری دنیا سے سوالات بھی اسی لیے آتے ہیں کہ پیپل نو اس پرسنلی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا چیلنجنگ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں ہاؤ چیلنجنگ از ٹو سیٹسفائی دا پیپل جن کو ہاتھ لگ چکا ہے پاکستان سے, اور جو لوگ پہلے خدا نخواستہ پاکستان میں اپنے پیسے ضائع کر چکے ہیں, ان کے لیے اگر آپ 2 لائنوں میں ایک ایڈوائز دینا چاہیں, واٹ وڈ بی یور ایڈوائز, اینڈ دین آئی ول کلوز دا پروگرام.
جی بالکل، دیکھیں اگر جن لوگوں کو کے ساتھ بدقسمتی سے کچھ دھوکا ہوا ہے پاکستان میں، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان سے اگر 100 پروجیکٹ آتا ہے اس میں سے 10 اگر فیک نکلتا ہے، لیکن 90 جو پروجیکٹ ہیں وہ اچھے ہیں، جینون ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے، اور وہ سارا کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں جو کہ پرومس کیا جاتا ہے۔ تو سب سے جو اس میں پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسسٹنس لیں کسی ایسی کمپنی سے جو آپ کو 24/7 اویلیبل ہو، آپ کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے، جو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو ان دا مڈل آف نو ویئر چھوڑ کے کہیں پہ غائب ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم پہلے بھی جو جیسا کہ شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو آپ کے پاس ہو، جو آپ کو اویلیبل ہو۔ تو اس کے بعد تھوڑی بہت تو ظاہر ڈیو ڈیلیجنس خود کرنی پڑتی ہے، کچھ ہم اسسٹ کرتے ہیں۔ آپ پوری دیکھیں، آج کی ویڈیو بھی اگر دیکھیں اور ہماری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، ہم کچھ سیل نہیں یہاں پہ کر رہے، ہم صرف کانفیڈنس بلڈنگ کر رہے ہیں، اویئرنیس لے کر آ رہے ہیں آپ، اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں لوگوں میں کے اندر کہ چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں۔ جو پاکستان آئے سے کوئی 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو پاکستان تھا وہ اب وہاں اس سے کافی مختلف ہو گیا ہے، تو چیزیں بدل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھے کے لیے امید کرنی چاہیے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ریاض بھائی آپ کا۔ آج کا جو یہ سیشن ہے یہ پہلا ہماری ویڈیو تھی اس کے اوپر دی پرابلمز آف اوورسیز انویسٹرز۔ ہم اس کو فیوچر میں کنٹینیو کریں گے۔ اب تک کے لیے میری طرف سے اور ریاض صاحب کی طرف سے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔